लगाम कभी आपने देखा है घोड़े के मुंह के ऊपर जो लगाई जाती है जिससे घोड़े को खींचा जाता है, तो वो आप देखिए कि वो क्या सिर्फ मुंह में होती है, मुंह के अंदर होती है, पूरा चेहरा जो होता है वो लगाम के अंदर होता है। जो घोड़े का जो चेहरा होता है उसके ऊपर वो लगाम आई होती है, चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर। तो अब आप देखिए कि इतना ही काफी है इंसान के झूठा होने के लिए कि वो हर सुनी सुनाई वो आगे बयान कर दे। बड़ी एहतियात करें। आजकल के दौर में बातों को आगे करना, बातों को आगे पहुंचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको आपकी फ्रेंड के बारे में किसी ने कहा, मैं सिर्फ इतना सा कह रही हूँ जो आजकल बहुत ज्यादा हमारे साथ साथ होता है, आपको आपकी फ्रेंड के बारे में किसी ने कहा, ओ तुम्हें पता है वो तो कल जो है मैंने उसको देखा वो मोटरसाइकिल पे फलां लड़के के साथ थी। अब जी आपको क्या पता, हो सकता है वो लड़का उसका भाई हो, उसका कजन हो, उसको लेने आया हो, कोई बदनीयती हो ही ना, लेकिन आपने राई का पहाड़ बनाया। आपने एक को बताया, एक ने गलत सोचा, उसने आपको बताया, आपने आगे दो लोगों को और बता दिया। तो बस फिर अपने झूठ को देखें और फिर बोहतान और तोहमत को देखते चले जाएं कि वो आगे से आगे, आगे से आगे जो है वो फिर किस तरह फैलता जाता है। आजकल यही सब कुछ तो हो रहा है, यही प्रोपेगेंडास वगैरह करके मीडिया जो है वो अपना काम चलाता चला जा रहा है। आप देखिए हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ क्या हुआ था, वाकया इफ्क में क्या हुआ था। वाकया इफ्क में कोई ऐसा बड़ा काम जो था वो नहीं किया किसी ने, यानी कोई तीर नहीं चलाया, कोई तलवार नहीं चलाई। कौन सी तलवार चली थी, यही जुबान की तलवार ही तो चली थी। और इसी के जरिए तो जो था वो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के ऊपर जो था वो इल्जाम लगाया। और फिर अब्दुल्ला बिन अबई ने लगाया, पहले तो वो अपने मुनाफिकों को उसके अंदर लपेटा उसने, और फिर उसने आगे से आगे उसने क्या किया कि जो ही ये बात फैलती चली गई, तो फिर उस वाकया इफ्क में भी 3 मुसलमानों को 80-80 कोड़े पड़े थे, जिनमें एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुफीजाद बहन भी मौजूद थी उसमें। और ना सिर्फ वो पुफीजाद बहन, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली भी थी, यानी हजरत जैनब की वो बहन भी थी रजी अल्लाह अन्हा। तो आप देखिए कि जो पक्के और सच्चे मुसलमान थे, जिनमें हसान बिन साबित थे, मिस्ता बिन असासा थे, और हमना इब्ने जहश थी, तो आप देखिए कि उनको कोड़े मरवाए गए। और वो उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया था, नाउज़ कोई जिना का काम नहीं था, कोई जो था वो चोरी नहीं थी, कोई जो था वो उन्होंने इस तरह का कबीरा गुनाह नहीं किया था। लेकिन अब आप देखिए कि ये भी बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। अब देख लीजिए 80 कोड़े पड़े थे उन तीनों को, जो पक्के और सच्चे मुसलमान थे, और मुनाफिकों को छोड़ दिया था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आखिरत में सजा पाएंगे। तो पक्के और सच्चे मुसलमानों को 80-80 कोड़े पड़े। इसका मतलब हम जो झूठी बातें आगे पहुंचा देते हैं, यही झूठी बातें या तो बुहतान हो जाती हैं, या तोहमत हो जाती हैं, या गीबत हो जाती हैं, और फिर यही झूठी बातें हमारे हक में झूठ लिख दी जाती हैं, और हम झूठों की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको, मुझे, हम सबको इन बीमारियों से बचा लें। और अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर हमें कोई आके बताता भी है किसी की बुराई, तो कम अज कम आपने हम सब उन लोगों में शामिल हो जाएं कि हम शख्स से कहने वाले हों कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मुझे ना बताओ, क्योंकि मुझे अपनी जुबान पर काबू नहीं है। ऐसा ना हो कि ये बात जो है वो मुझसे आगे चली जाए, और ये झूठी बातें जो हैं आगे करके मैं कल को बुहतान तोहमत की जद में आ जाऊं। और आप देखिए आजकल कोई 80 कोड़े तो है नहीं, आपकी मर्जी, आप टीवी वाली किसी भी शख्स के ऊपर जो है एक बड़ा बुहतान लगा दें कि हम जानते हैं ये शख्स फलां जगह से आया। देखिए ये आम सी बात है जो आप में हम सब रोज करते हैं। एक शख्स ने बताया कि ये शख्स खराब है, आपने, मैंने, हम सब ने वो प्रचार किया, फेसबुक पर एक जी छोटा सा आ गया, टिक आ गया, और आप और मैं हम सब शुरू हो गए। आप देखिए हर दूसरे दिन जो है अस्तगफिरुल्लाह, लोग इमाम काबा को भी नहीं छोड़ते, हर दूसरे दिन उनकी जो है तस्वीर दे के इमाम मदीना जो है उन बेचारों के पीछे पड़ जाते हैं, इमाम हुजैफी जिनका नाम है। हर महीने बाद, 1.5 महीने बाद उनकी मौत की इत्तला आ जाती है, और हर तीसरे चौथे ग्रुप में जो है ये लोग धड़ाधड़ पोस्ट करना शुरू कर जाते हैं। दूसरे दिन पता चलता है नहीं जी वो तो बात थी ही नहीं। तो अब आप देखिए कि आपके मेरे हम सब के झूठा होने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है,
کوئی تحقیق نہیں کی ہم نے, پتہ نہیں کیا کہ یہ بات سچی تھی کہ نہیں تھی, اور ہم نے اس بات کو آگے 10 لوگوں میں دے دیا, اور وہ 10 سے جو آگے بات چلتی چلی گئی, تو دیکھتے جائیے کہ یہ بھی ہمارے حق میں گناہ جاریہ بنتا چلا گیا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طرح کے تمام فالتو کے کاموں سے بچا لے اور ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں, اپنے بہترین لوگوں میں شامل فرما لیں. آمین یا رب العالمین. عن ابن شهاب من حمید بن, کلمہ خالی ہوتا ہے نا جس پر زیر زبر پیش نہیں ہوتی تو وہ ساکن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. yes ma'am. حمید بن عبد الرحمن أخبره أن أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا أو يقول خيرا. رواہ البخاری, کتاب الصلح سے جو ہے الحمدللہ ایک بہت خوبصورت حدیث آئی. ابن شہاب روایت کرتے ہیں, حمید بن عبد الرحمن نے انہیں خبر دی کہ ان کی حمید کی والدہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے اچھی بات کی چغلی کھائے اور اسی سلسلے کی کوئی اچھی بات کہہ دے. اور یہ عمل کیا ہے کہ جیسے دو لوگ آپس میں لڑ پڑے اور آپ جو تھے وہ ایک کے پاس گئے اور آپ نے جو تھا اس کو کہا کہ اس نے جو تھا وہ 10 باتیں کی اس شخص کے خلاف. ظاہر ہے جو لڑا ہوتا ہے پھر آپس میں جو لڑائی ہوتی ہے اس کی اچھی بات بھی بری لگ رہی ہوتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے انسان طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. تو اب اس شخص نے اس شخص کے خلاف 10 باتیں کی, اور اب آپ جب اس دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اس کے دوسرے کے خلاف, تو آپ اس کو کہتے ہیں نہیں میں تو جب اس کے پاس گئی تھی تو اس نے تو تمہارے حق میں بڑی اچھی باتیں کی تھی, وہ تو تمہارے لیے بہت اچھی اچھی گفتگو کر رہا تھا, وہ تو تم سے بڑا خوش ہے, اس نے تو تمہارے خلاف کوئی برائی کی ہی نہیں. بس دیکھ لیجئے آپ, اتنا سا کہنا ہوتا ہے. یا آپ فون پر بات کر رہے تھے, فون میں آپ نے صرف اتنی سی بات کہہ دی کسی کو کہ نہیں وہ تو تمہاری برائی نہیں کر رہی تھی, وہ تو تمہیں بہت اچھا کہہ رہی تھی, بلکہ اس نے تو تمہاری بڑی تعریف کی ہے. بس اتنا سا آپ کہہ دیجئے تو آپ دیکھیے کہ دو لوگوں کے جو ہے آپس میں وہ جوڑ ہو جاتے ہیں, آپس میں وہ مل جاتے ہیں, اور ان کے جو دلوں کی جو برائی ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی جو بات ہوتی ہے وہ بات جھوٹ نہیں ہوتی, وہ صلح کرانے کے لیے ہوتی ہے, وہ بات چغلی نہیں ہوتی, وہ بات جو ہے وہ گناہ میں نہیں آتی. لیکن اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہم پھر بڑے عجیب و غریب طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, بہت آگے چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ جھوٹ میں جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہیے, اس میں علماء منع کرتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک حد تک, صرف اتنا سا آپ بول سکتے ہیں کہ جتنے میں بندے تک بات بھی پہنچ جائے, اور الفاظ کا جو تعین آپ کریں, الفاظ اس طرح کے استعمال کریں کہ ان کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بھی نہ ہو, وہ بات جو ہے وہ جھوٹ بھی نہ ہو, لیکن وہ والی بات بھی نہ ہو جو کسی نے آپ کو کہی ہے. یعنی الفاظ کا تعین کرنا بھی جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیسے الفاظ جو ہے وہ آپ اس میں استعمال کریں گے. تو اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے علماء نے اس کے اندر بھی کھلی چھٹی آپ کو اور مجھے ہم سب کو نہیں دی, بلکہ یہ بتا دیا ہے اس حدیث کے معاملے میں کہ لمٹ کیا ہے. لمٹ یہی ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. صلح کرانے کے لیے, دو لوگوں کو ملانے کے لیے اگر آپ کوئی ایسی بات کر لیتی ہیں, کے لیے جھوٹ نہیں لکھی جاتی, بلکہ وہ بات جو ہوتی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے, اور آپ نے جو دو لوگوں کی صلح کرائی وہ آپ کے حق میں جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی صلح کرانے والے لوگوں میں شامل فرمائے. آپ میں ہم سب دیکھیں کہ ابھی ہم بذات خود, آپ اور میں, ہم سب جو ہیں ہم کتنے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ذرا ہمیں کوئی بتا دے کہ بھئی فلاں نے جو ہے فلاں ایسا ہے, فلاں ویسا ہے, اور آپ اور میں ہم سب کیا کرنے لگ جاتے ہیں, فوراً بات اٹھائی, 2 منٹ نہیں لگاتے اگلے تک پہنچا دیتے ہیں, اور پھر اگلا کیا کرتا ہے, اس کے دل میں اس شخص کے خلاف گرہ بن جاتی ہے,
اور پھر بجائے اس کے کہ وہ کبھی اس کی بات سن لے یا کبھی اس کے قریب ہو جائے اور دلوں سے دور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ ہمیں ایسے اچھے اور بہترین لوگوں میں شامل فرما لے کہ اگر ہم کسی کی کوئی برائی بھی دیکھیں، کوئی گناہ بھی دیکھیں، تو کم از کم ہم اس برائی اور گناہ میں انوالو نہ ہو، اس کے اندر ہم شامل نہ ہوں، بلکہ ہم اس سے دور کر دینے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں. آمین یا رب عن العالمین. أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لم يريبك فإن الصدق ما لا یریبک. ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواہ الترمذی کتاب الصفحۃ القیامہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سید ابو الحوراء السعدی سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ یاد ہیں کہ وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے، اس کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ سچ بولنے کے بعد چاہے جتنا مرضی بڑا سچ ہو، ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پرسکون ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی، بندوں کے سامنے بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا اندر سے ہم گلٹی فیل نہیں کر رہے ہوتے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں بڑا اطمینان ہو جاتا ہے. اور جھوٹ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح شک جو ہے وہ بھی ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان دونوں برائیوں سے بچا لے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شک و شبے والے راستوں میں بھی جانے کی توفیق عطا نہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. عن بحز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثني أبي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القول ويل له رواه أبي داود كتاب الأدب. سیدنا بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے. اور یہاں پر دیکھیے 2 مرتبہ بتایا گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وہی بات کرتے تھے جو بات بہت خاص الخاص ہوتی تھی. تو یہاں پر کیا ہے؟ وَيْلُ اللَّهُ وَيْلُ اللَّهُ، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے. اور کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے. استغفر اللہ رب العالمین. اور آج آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا میرا ہمارا سب سے فیورٹ ٹاک شو کون سا ہوتا ہے؟ دیکھ لیجئے، یہ غور کر لیں، جس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سارا دن تو گزر گیا، کچھ تھوڑا سا ہنس لیتے ہیں، کچھ تھوڑا سا بول لیتے ہیں ذرا سا، اور پھر پتہ ہے اگر اس میں منع بھی اگر ہم کریں ایک دوسرے کو کہ بھئی یہ شخص جو ہے، آپ دیکھیے سارے ٹاک شوز ایسے نہیں ہوتے، سارے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. سی مذاق میں وہ کوئی ایسی اچھی اور بہترین باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں جو آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اور بڑا اچھا ان کا فن ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مسلسل اس مزاح میں جھوٹ بولتے جاتے ہیں. بات جو ہوتی ہے وہ رائی ہوتی ہے اور پہاڑ بنا کر اس کا صرف ہنسانے کے لیے لوگوں کو اپنا وہ ایکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ایسے چلا، اور پھر حالانکہ وہ بیچارے میں کچھ تھوڑا بہت ہوگا، پھر کوئی لکنت ہے کسی کی زبان وغیرہ میں تو اس کو اور زیادہ بڑھا کر اس طرح سے کیا، اور پھر باقی سب لوگ جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں، وہ تالیاں بجا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اب پوری دنیا میں جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کس قدر پاپولر ہو گئی ہیں. آپ کو ہم سب کی، بلکہ پوری نیشنز، جتنی بھی نیشنز ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں،
آپ انگلش میں ڈھونڈ لیجئے، اسی طرح مزاحیہ پروگرام اردو میں ڈھونڈ لیں، آپ جو ہیں وہ بنگالی میں ڈھونڈ لیں، ہندی میں ڈھونڈ لیں، ہر زبان میں آپ کو جو ہے، میں کہتی کوئی بھی اب تو ملک جو ہے وہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے، ہر زبان میں آپ کو جو ہے یہ ہنسنے اور ہنسانے والے پروگرام مل جائیں گے. سارے ہی برے نہیں ہیں اور سارے ہی کامیڈین جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، لیکن پھر میں کہوں گی کہ 70% جو لوگ ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. بات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اور ساتھ میں کیا کرنے کے لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ جب ٹین ہوں گے لوگ تو اس کے بعد مجھے پروگرام بھی اور زیادہ ملیں گے. صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت میں سے وہ اپنا حصہ کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم بھی اس طرح کے ہیں، ہم بھی فن کرنے والے ہیں، ہم بھی ہنسی مذاق کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، یعنی منہ بسوڑنا بھی تو جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے، بہترین مذاق کیا کرتے تھے. پوری کی پوری ایک کتاب موجود ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، مجھے بڑی پسند ہے، میری لائبریری میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں. اگر کبھی ہوا تو ضرور اس کو پڑھیے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو مزاح کیے اور جس پر وہ صحابہ اکرام اور باقی سب جو مسکرائے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خوش ہوئے، تو وہ پورے کے پورے جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں، ود ریفرنسز موجود ہیں. تو بڑی خوبصورت کتاب ہے. تو کبھی اگر آپ پڑھیں تو اس طرح کے مزاح جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے کہ لوگ ہنسیں گے اور میری ریٹنگ بڑھے گی تو آپ جو ہے رائی کا پہاڑ بنا دیں. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ہلاکت جو ہے اس کی وعید ہمیں سنا دی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس طرح کے کاموں سے بھی بچا لے، آمین یا رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اور اسی حدیث پر ہم بات کو ختم کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ کو نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اگر آپ روزے رکھنے والوں میں بھی شامل ہے، اور آپ دیکھیے کہ روزہ کتنی مشکل سے رکھا جاتا ہے، کتنا اپنے نفس پر قابو پایا جاتا ہے، بڑا مشکل عمل ہے روزہ رکھنا. تو ایک شخص روزے جیسا بہترین کام بھی کر رہا ہے اور وہ اگر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور وہ اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، نہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے نہ جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے روزے، ایسی نمازیں، ایسے حج، ایسی کوئی بھی عبادتیں جو ہیں وہ قبول نہیں فرماتے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر جو یہ ایک معاشرتی برائی جو ہے یہ اب جڑ پکڑ چکی ہے، اور اب اسی کی وجہ سے ہم مسلمان جو ہے بہت زیادہ زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم سب اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ، یہ جو ہم سب کو اب جھوٹ کی لت لگ گئی ہے. ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ ہم ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ جو تھا وہ مجبوری کے طور پر بولتے تھے، لیکن اب ہمیں یہ لت لگ گئی ہے، اب اس کا ہماری زبانوں کو چسکا لگ گیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ، ہماری زبانوں کو جو یہ گندی لت لگ چکی ہے، یا اللہ، یا میرے پیارے اللہ، ہماری زندگیوں کے اندر جو یہ جھوٹ صلاحیت کر چکا ہے، ہماری زبانوں میں، ہمارے عمل میں، ہمارے کاموں میں، ہماری نیتوں میں، یا میرے پیارے اللہ، اس وقت ہم اس مجلس کا وسیلہ لیتے ہوئے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو اس بری لت سے، اس بری عادت سے یا اللہ بہت دور کر دے، اور یا میرے پیارے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اس برائی کو دور کرنے کے لیے جو بھی قدم اٹھائیں اس میں آپ ہمارے لیے برکتیں ڈالیں، اور یا اللہ اس عمل کو کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.